बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपको उनसे आगाह करता हूं, लेकिन इससे पहले एक बुरी खबर आपको सुनाना चाहता हूं। ये इरम अकमल साहिबा हैं। 9 मई के झूठे और जाली केसों में इन्होंने जेल में वक्त भी गुजारा है। इनका इंतकाल हो, शायद खून के कैंसर का जिक्र किया जा रहा है। कैसे कैसे लोग ये बदतरीन जर्नैल खा गए, लोगों के आखिरी साल खा गए, जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने थे वो महीने खा गए। एक एक दिन एक एक पल का हिसाब कौन देगा? जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बगैर पनिशमेंट के एक बार फिर पलटा मारेंगे और कहेंगे जी कि बस वो तो पुराने वाला जर्नैल खराब था, हम ठीक। इस बार ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको बताना है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक मुतालबे में अपने सख्ती ज्यादा कर दी है, वो आपके सामने क्लिप रखता हूं। लेकिन जो एक वाकया हुआ है जिस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है मुराद सईद का भी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जरा आप सूरत हाल देखें जस्ट बिफोर की। मैं ज्यादा इसको बड़ा करके वाजे करके आपको जान के नहीं दिखा रहा, लेकिन ये आफ्टर मास भी आप देख लें। भगदड़ मची हुई है। क्या कर रहे थे लोगों का, क्या कसूर था? अमन मार्च का। इस अमन मार्च से पहले बहुत ज्यादा धमकियां दी, बहुत ज्यादा धमकियां दी। कहा गया ये ना करो। किसको मसला है, इस पर मुराद सईद ने कुछ रोशनी डाली है और मैं भी उनकी रोशनी पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मुराद सईद कहते हैं कि DGISPR साहब, सीधा सीधा नाम लेके मुराद सईद कह रहे हैं कि पहली मर्तबा नहीं हुआ कि मैंने सवाल आप पर उठाया हो और जवाब मुझे दूसरी जानिब से। गौर करें ना कि जो लोग अमन की बात करते हैं, जो लोग फौज को कहते हैं कि तुम गलत पॉलिसीज कर रहे हो, उन्हीं पे हमला हो जाता है फौरन। अप्रैल 2023 में भी यूं ही आप पर सवाल उठाने का जवाब मुझे मेरे गांव, मेरे लोगों को लहू लुहान करके मिला था। और आज फिर कबल सवात में होने वाले अमन पासून पर हमले और अमन का सफेद झंडा लेकर निकलने वाले हमारे मासूम शहरियों को लहू लुहान किया गया है। अमन पासून का ऐलान होते ही अमन तहरीक के पुराने साथी और ओलसी पासून के खिलाफ जो क्रैक डाउन हुआ, इससे वाज़ेह था कि अमन के नाम से किसको नफरत। आज के अमन पासून को रोकने की कोशिश नाकाम हुई तो धमाका करवाया गया। गौर करें, मुराद सईद कोई लगी लिपटी से काम नहीं ले रहे। इसका एक ही मकसद है कि जो कौम मेड अप दहशतगर्दी कई कोशिशों को नाकाम बनाकर अपना अमन कायम कर चुकी है, इस दफा इनके इज्तिमात पर धमाके और फायरिंग से खौफ पैदा करके अपने मजमूम मकासद हासिल किए जाएं। कई दफा मालाकांड से रियासत की छतरी तले दहशतगर्दों को बसाने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। 7 महीने पहले पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आगाह किया। किताब में इनको बाजोर से रूट लगा कर ले जाने और फैलाने की पूरी तफसील लिख दी। सवात में परसों जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की शहादतें हुई हैं, इस वाक़े की तफसीलात इतनी खतरनाक हैं कि मुतल्लिका लोग सब जानते हुए भी खामोश हैं कि गेम बड़ी लग रही है। कुछ कहेंगे तो मारे जाएंगे। बड़ी खतरनाक बात। मारे जाने का सामान तो रियासत कर चुकी, बस फैसला ये करना है कि आपने फिर से बेघर होना है, एक एक करके निशाना बनना है, या इसी तरह इनको निकाल बाहर करना है जिस तरह हम पहले कई बार कर चुके हैं। जनूबी अजला में पुलिस ने खुलकर इस डबल गेम पर एतराज उठाया। सवात और मालाकांड पुलिस से गुजारिश है कि पर्दा पोशी छोड़ें। देख लीजिए आज फिर आप निशाना बन गए। देख लीजिए आज फिर आप निशाना बन गए। खुलकर पिछली दफा DSP को गोली लगने और फिर मट्टा के पहाड़ों में पुलिस के अगवा की कहानी कौम के सामने रखें। 2023 में कबल से CTD पुलिस लाइन पर होने वाले हमले की हकीकत कौम के सामने रखें, जिसको शॉर्ट सर्किट कहकर दबाया जा रहा था। परसों जो शहादत हुई, जिसका जिक्र आपने बंद कमरे में किया, कौम के सामने वो हकीकत रखें, वरना यूं ही फ्रंट लाइन पर रहते हुए जनाजे उठाते रहेंगे। इदारों के कहने पर अमन की आवाजों को हरासा करने का सिलसिला रोकें, क्योंकि इनकी पॉलिसी तो बदल जाएगी। घर हमने होना है, कीमत हमने मिलकर अदा करनी है। सवाल पूछें कि आखिर ये छुपन छुपाई, ये लाना बसाना, जनाजे उठाना, इससे कौन सा मुल्क का मकसद हासिल हो रहा है जिसकी हमें समझ नहीं। झूठ बोलने और हमारे जनाजों के अदाद शुमार दिखाने के बजाय एक दफा सच पर मबनी ब्रीफिंग देकर अपनी पॉलिसी बदलें। कान खोलकर सुन लें। आज का ये तरक्की याफ्ता मालाकांड रीजन, ये सेहत, तरक्की और अमन का गहवारा मालाकांड हमने 2013 के बाद से अपने हाथों से बनाया है और किसी को इसका अमन तबाह करने नहीं देंगे, चाहे वो आने वाले हों या लाने वाले हों। ये बड़ा सख्त पैगाम मुराद सईद ने दे दिया है और जाहिर है कि जब उनके बिल्कुल ही घर के ऊपर जब ऐसा हमला होगा तो जाहिर है कि उनकी तरफ से सख्त बयान आना बनता है। अब मेरे पाकिस्तान में सिर्फ सख्त बयान मुराद सईद का नहीं है, अवामी एक्शन कमेटी ने भी बड़े सख्त मुतालबात सामने रख दिए और इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 2 अगस्त 2026। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम तर मुज़ाकराती अमल की नाकामी के बाद 27 जुलाई 2026 को पुरअमन करनों से अपील की कि अब पुरअमन लॉन्ग मार्च को मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ाया जाएगा। इस लॉन्ग मार्च में लाखों की तादाद में अवाम ने मुजफ्फराबाद का रुख किया तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाते और पुरअमन अवाम पर शेलिंग के बाद छोटे बड़े जंगी हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
جس میں 50 کے قریب نوجوان شہید اور سینکڑوں زخمی اور سینکڑوں افراد کو لاپتہ کر دیا گیا. ان سنگین اور بے رحمانہ حالات میں اجلاس کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈٹ ذیل اعلامیہ جاری کرتی ہے. اکثریتی رائے کے خلاف ایک مسترد شدہ اور بے حکومت کی نگرانی میں ایسے انتخابات کروائے جا رہے ہیں جس کو یہاں کے عوام مسترد کر چکے ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں جمہوریت پسند بالخصوص اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن بھی ان انتخابات پر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے. لہذا جیک موجودہ حکومت اور اس متنازع اور غیر جمہوری انتخابی عمل کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر میں ایک غیر جانبدار نگران حکومت قائم کی جائے جو جیک کے ساتھ 4 اکتوبر 2025 کو ہونے والے معاہدہ اور تسلیم شدہ چارٹر ڈیمانڈ پر عمل درآمد کروائے اور انتخابی اصلاحات کر کے ریاست میں امن و امان کی بحالی کے بعد آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ایسے انتخابات کا انعقاد کروائے جسے عوام کے وسیع تر اعتماد اور شمولیت حاصل ہے. جیک آج کے اعلامیہ میں اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ پرامن طریق کو بندوق کے ذریعے کچلنے کی کوشش کے ذمہ داران اور اس کے نتیجے میں عوام کو ہونے والے جانی و مالی نقصانات کے ذمہ داران کے تعین کے لیے عالمی انسانی حقوق کی تنظیم پر مشتمل ایک غیر جانبدارانہ تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے. نمبر 5 جیک پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور اوورسیز کشمیری بھائیوں سے اپیل کرتی ہے کہ 5 اگست 2026 کو پورے آزاد جموں کشمیر اور اوورسیز میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 90 عوام کے قتل عام اور بربریت کے خلاف اور 5 اگست 2019 میں باقی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے اسٹیٹ سبجیکٹ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور وحدت جموں کشمیر کے خاتمے کے خلاف احتجاجات کو پورے خطے اور اوورسیز میں منظم کرے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج وہی کیا جا رہا ہے جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو باقی مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا تھا. اس حوالے سے یہ ہے کہ 5 اگست دو بہت خطرناک باتیں ہیں. ایک یونائٹڈ نیشن تحقیقات کرے جو انہوں نے یہاں کیا ہے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں وہی ہو رہا ہے جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر اور الیکشن مسترد کر دیے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، کیئر ٹیکر حکومت بنائی جائے، آزاد قسم کی کیئر ٹیکر حکومت، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. یہ والے ہم مسترد کرتے ہیں. یہ الیکشن کس طرح مسترد ہوئے ہیں آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے. پورے پولنگ سٹیشن میں صرف 2 ووٹ پڑے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو امیدوار ہوتے ہیں 2 امیدوار تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو 1 ووٹ ڈالا ہوگا پرابلی. صرف 2 ووٹ، جبکہ 200 یا 300 یہاں کے ٹوٹل ووٹر تھے. یہ صورتحال دیکھیں اور یہ ذرا دیکھیں، 1 بھی ووٹ نہیں اس حلقے. یہ جی آج کے انتخابات ہوئے ہیں آزاد کشمیر کی، یہ جو جیب میں ڈال کے 12 سیٹیں پھرتی ہیں، یہ انتخابات ہیں. 1 ووٹ بھی نہیں یا 2 ووٹ، اور اس سے بندہ ایم پی اے بھی بنے گا یا جو MLA ہوتا ہے، اور وہ جا کے قانون سازیاں بھی کرے گا، فیصلے بھی کرے گا آزاد کشمیر کے لوگوں کے. تو ظاہر ہے کہ ایسے مسترد شدہ الیکشن جن میں 1 ووٹ بھی نہیں پڑا وہ کیسے کوئی تسلیم کر لے. تو یہ جوتی پڑی ہے جرنیلوں کو کہ تمہارا نظام مسترد ہو گیا ہے. عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ 16% سے 1000 اختلافات کے باوجود ان کی اس بات کی میں توثیق کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی کاکروچز نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے نوجوان اقبال کے شاہین ہیں. اور عمران خان جیل جانے سے پہلے ملک کے نوجوانوں کو اقبال کا شاہین بنا چکا ہے. اب آپ ان کو دوبارہ چونٹیاں یا کاکروچ نہیں بنا سکتے. یہ اقبال کے شاہین ہیں اور انہوں نے پرواز کرنی، اور ان کا جہاں وہی ہے جہاں اقبال نے کہا تھا. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. یہ شاہی ہیں اقبال کے، ان کا جہاں اور ہے، اور انہوں نے اپنی منزل پہ انشاءاللہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. آزاد کشمیر میں ہو گئے الیکشن مسترد. اس سے پہلے مین لینڈ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے وہ پورے ملک نے دیکھا. فارم 47 کے الیکشن تھے، یہاں تک کہ فارم 47 کے بینیفیشریز اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی فارم 47 کے ہیں. وہ کہتے ہیں تم بھی فارم 47. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور بڑے غور سے دیکھنی ہے آپ. کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان میں. راولپنڈی میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، جگہ جگہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو پکڑا جا رہا ہے. وہ ISF کا نوجوان جس نے شاندار قسم کا آزاد کشمیر کی وہ جو ریلی ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس نے تقریر بھی کی تھی اور سارا، وہ ISF کا نوجوان ہے. اس کو بھی پکڑ لیا، رات کے اندھیرے میں اٹھا کے لے گئے ہیں. تو کشمیر سے جڑے نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے. گرفتاریاں ہیں، لیکن یہ نوجوان پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. گرفتاری کے باوجود کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ احتجاج جاری رہے گا، اپنی ڈیمانڈز ہم منوائیں. تو جب کوئی تحریک نوجوانوں میں یہ جوالا بھڑکا دینا کہ بس اب منزل ہم نے حاصل کرنی ہے، پھر آپ کچھ پہلے لوگ صرف تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے، آپ نے اتنے محاذ کھول دیے ہیں کہ ہر محاذ پہ آپ کو لوگ اپنے خلاف کھڑے نظر آئیں گے، اور ان کا جذبہ ایک ہی ہوگا کہ اس نظام کو اور اس نظام کو چلانے والے جرنیلوں کو شکست دینی ہے. اب ناظرین، کمپنی کا ایک چمچہ ہے، میں اس کو ہائبرڈ ٹاؤٹ کہتا ہوں، کبھی کبھی طوطا بھی کہتا ہوں. اس سے جڑی کوئی خبر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس نے کہیں دعویٰ کیا ہے کہ شہباز تو جا رہا ہے، اگر آئینی ترمیم کروا دے گا تو 6 مہینے رہے گا، اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو 2 مہینے بعد جا رہا ہے. لیکن
آ کون رہا ہے اس پہ ذرا وہ دو لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں. یا تو محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ ہے، یا جو موجودہ اٹارنی جنرل ہے منصور عوان، جس نے جھوٹ بولنے کے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے پروبیبلی ریکارڈ قائم کیے ہیں جب مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا، جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کا، اور یہ سارے جب کیسز آئے تو اس بندے نے عدالت میں کھڑے ہو کے وہ مطلب چھوڑی کہ پوری قوم نے لائیو دیکھا، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا. میرا جرنیلوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں جتنا شہباز کو لا کے آپ نے گرایا ہے؟ تو جواب میں خود دیتا ہوں کہ جی ہاں گر سکتے. جب ہمیں لگتا تھا کہ نواز شریف کو جو جرنیل بار بار لاتے تھے ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے، تو اگلوں نے شہباز اور مریم کو مسلط کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم اس سے بھی نیچے جا سکتے، اور اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے کہ ہم محسن نقوی یا کسی منصور عوان شان کو جو ہے نا ہم اوپر لا کے بٹھا سکتے، اور نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ سریام والے کو بٹھا دیں اوپر، پھر زیرو پہ آؤٹ ہونے کا ریکارڈ لگانے والے کو بٹھا دیں. مطلب نیچے نیچے کا سفر ہے. پھر وہ ایک ناکام سنگر جو ہے جس نے ایک ہی گانا گایا پوری زندگی میں، ہو سکتا ہے اس کو بٹھا دیں. پلان یہ ہے ان کے. لیکن نون لیگ کو پریشرائز کرنے کے لیے جرنیلوں نے وہی پرانی چال چل دی ہے. جی ہاں، عمران خان کا کیس اچانک سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو گیا ہے. ریگولر کاز لسٹ میں تھرسڈے 6 اگست کے لیے عمران خان کا کیس لگ گیا ہے، اور اس میں وکلاء ہیں سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، اور دوسرا جو ہے وہ بشرا بی بی کی بیٹی کی بھی جو درخواست تھی. تو یہی جو ان کے حوالے سے درخواستیں ہیں شاید ملاقاتوں کی اور صحت کے حوالے سے اور باقی معاملات جو ہیں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر لی. جیسے ہی تھوڑا سا پریشرائز کرنا ہوتا ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، فوراً عمران خان کی درخواست لگا دیتے ہیں. بند کمروں میں فوراً ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فوراً عمران خان کی درخواست کاز لسٹ سے ہٹا دی جاتی ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے یہی کھیل چل رہا ہے. اکبر صاحب نے بڑی زبردست اس پہ پوسٹ کی تھی، تو مجھے یہ خیال آ گیا وہاں سے کہ یہی گیم چل رہی ہے. جیسے ہی انہوں نے کوئی بات منوانی، عمران خان کا کیس لگا دو جی، ساتھ ہی نون لیگ کانپنا شروع ہو جاتے، عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا، ساتھ ہی وہ ہر بات مان جاتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے وہ ہر بات مان جاتے ہیں کہ عمران خان سے ڈرا کے ہی تو رکھا ہوا ہے. کبھی یہ عمران خان سے فوج کو ڈراتے ہیں، اور زیادہ تر فوج انہیں عمران خان سے ڈراتی ہے. اور ایک عمران خان وہ بندہ ہے جس کے ڈر اور خوف کے اوپر یہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے. یہ آپس میں جو ایکا ہوا ہے اتنا پیار محبت کا، ورنہ فوج کب کی ان سب کو روند کے محسن نقوی کو لگا چکی ہوتی ہے. یہ ایکا عمران خان کے خوف کا ہے. فوج کو کشن چاہیے ہوتا ہے کہ گالیوں کا تھوڑا سا اثر نون پہ بھی ہوگا، پیپلز پارٹی پہ بھی ہوگا. اگر محسن نقوی کو لگا دیتے ہیں، منصور عوان کو لگا دیتے ہیں، ڈائریکٹ ساری گالیاں فوج کو پڑیں گی. ابھی تو پھر بھی آپ کو ہوتا ہے باریک وارداتی ہے، کچھ نہ سمجھ، کوئی پرانے فوج کے عاشق وہ شریف زرداری کہہ دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ سب مل کے کر رہے ہیں، ذمہ دار وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ نہیں رہتے اور یہ جو سارا فرنٹ ہے وہ سارا تو فوج پہ گرے گا. تو یہ وجہ ہے نا، تو اب دوبارہ دباؤ کے لیے ٹیکٹک شروع کر دی. لیکن ایک چیز ہے جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، فوج بری پھنسی ہوئی ہے، گالیاں کھا رہے ہیں، لیکن علیمہ خان نے تقریر میں کچھ کہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں سپاہی بھی ہمارے ہیں، فوجیوں کے بچے بھی ہمارے ہیں، فوجیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، نہ آپ نے گولی کھانی ہے نہ گولی چلنی ہے. یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ اب نہ آپ نے گولیاں کھانی ہیں نہ کسی نے گولیاں مارنی، کیونکہ یہ سپاہی بھی ہمارے بچے ہیں، فوجیوں کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. شاتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ سپاہیوں کی اور عوام کی. فوجیوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا تھا. پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں. میرے خیال میں نے آپ کو اتنا ڈاٹ کنیکٹنگ کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ باقی ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، آپ کو پوری سنا دیا، پکچر بتا دی ہے. ڈاٹ کنیکٹنگ تھوڑی سی آپ خود بھی کر لیں. ایک طرف نون لیگ کا ترا نکل رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ترا نکل رہا ہے، اور علیمہ خان یہ بول رہی ہیں. بس میں یہیں پہ روک دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ لوگ خود بھی ڈاٹ کنیکٹ کر کے سمجھیں. اب میرے پاکستانیوں، پاکستان کی ماضی کی مشہور اداکارہ فضیلہ کیسر جو ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ بولا ہے. میں چاہتا ہوں آپ یہ سنیں. اچانک میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ اداکار اور اداکارائیں ہمت کر رہے ہیں بولنے کی. میں زیادہ ریڈ اٹ نہیں کرتا ان چیز. کوئی ملک میں ہوتا ہے کہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، رہتی ملک سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو. لیکن اچانک کچھ اداکار اور کچھ اداکارائیں اب کھل کے بول رہے ہیں اس نظام کے خلاف. میں نے کچھ 2 میل جو آرٹسٹ ہیں ان کی بھی دیکھی ہیں ویڈیو. جب کوئی بھی جرنیل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تب ہی ایسے آثار نظر آتے ہیں. زیادہ اس میں ریڈ انٹو نہ کریں، لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ پورے ملک میں جو آگ لگی ہے اس نے میر جعفر کو کمزور ضرور. وہ جو کنٹرول ڈیمولیشن کر رہا تھا نا پاکستان کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں سب تباہ کر دوں، وہ ایک دم اتنی آگ بھڑک اٹھی ہے پورے ملک میں کہ معاملات اس کے کنٹرول میں اس ٹائم نہیں ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز وہ کنٹرول کر کے چل رہا ہے تو یہ بھی نہیں. ہاں پلان اس کا ہے، وہ پلان کے مطابق ترمیم بھی کروانا چاہتا ہے، وہ صدر بھی بننا چاہتا ہے، وہ اپنا وزیر اعظم بھی لگانا چاہتا ہے اگر صدر نہیں بنتا تو، اور وہ شہباز وغیرہ کو ڈرا ڈرو کے عمران خان سے whatever اپنے کام نکلوانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے شہباز کو رکھے، ہو سکتا ہے اسے نکال دے، یہ وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ میری اس ویڈیو کی آخری بات یاد رکھیں. ہی از ناٹ ان فل کنٹرول اینی مور. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب